السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ درود بھیجتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھو اور سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ज़ुबान नबुव्वत से निकलने वाला एक एक कलिमा बड़ी दयानतदारी और अमानतदारी के साथ हम तक पहुँचा दिया। अज़ीज़ भाइयों, आज के खुतबा जुमातुल मुबारका में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत के ऊपर हुकूक हैं उनमें से एक हक़ आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना। दुरूद एक ऐसा अमल है कि जो अमल अल्लाह ख़ुद करते हैं, अल्लाह ख़ुद अपने रसूल पर दुरूद भेजता है। अल्लाह के फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। और अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदो, जो मैं भी अपने रसूल पर दुरूद भेजता हूँ और तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम भी मेरे महबूब के ऊपर दुरूद भेजा करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, आपका मुकाम व मर्तबा, इससे बढ़कर और क्या हो कि रब आप अपने महबूब की मदह सराई कर रहा है, कुरान उतार के कर रहा है, फिर आप दुरूद पढ़ के अल्लाह कर रहे हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालो, मैं रब अपने महबूब पर दुरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, और तुम भी दुरूद भेजा करो। और फिर आपने फरमाया बखीलुन मन ज़ुकिरतु इंदहु, बखील है वो शख्स कि जिसके सामने मेरा तज़किरा किया गया और उसने मेरे ऊपर दुरूद ना पढ़ा। इससे बड़ा बुखल और क्या हो सकता है। और अल्लाह के फरिश्ते उन लोगों के लिए दुआएं करते हैं जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के आपकी हदीस का मुताला किया जाए तो उससे जो बात समझ आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पढ़ने के जो फ़वाइद हैं वो बयान फरमाए हैं कि दुरूद पढ़ने के फ़वाइद क्या हैं। आप अंदाज़ा करें, इतनी अजीम इबादत है दुरूद, इतनी अजीम इबादत है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुरूद पढ़ता है रब्बे कायनात उस बंदे के जन्नत में दराजात को बुलंद फरमा देते हैं। यानी अगर कुछ शख्स चाहता है कि जन्नत में मेरे दराजात बुलंद हों तो उसे चाहिए कि वो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़े। और जो शख्स चाहता है अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उसे चाहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे। जो चाहता है कि मेरे नामा अमाल के अंदर नेकियां दर्ज हों, उसे चाहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। फारग बैठे रहते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं, इधर उधर की सियासी बातें करते रहते हैं, लेकिन कभी सोचा कि मैंने सारे दिन के अंदर अपने प्यारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना याद किया है, कितना याद रखा, मैंने आपका कितना तज़किरा किया, मैंने आप पर कितना दुरूद भेजा, ये कभी हमने सोचा है? और आज ही सोच लें, आज जुमे का खुतबा है, हमारा उन्वान है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजना। मैं और आप, हम सब आज सोचे ज़रा, मेरी ज़िंदगी के मामूलात के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजना कितना है। मैं अपने शब और रोज़ में कितना आप पर दुरूद पढ़ता हूँ। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस को बयान फरमाते हैं, अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन,
جس نے میرے اوپر صرف ایک مرتبہ درود پڑھا. کتنی مرتبہ؟ سارے بولیں. ایک مرتبہ جس نے میرے اوپر درود پڑھا. صلی اللہ علیہ عشرن. رب ذوالجلال والاکرام اس بندے کے اوپر آسمانوں سے 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں ایک مرتبہ درود پڑھنے سے میسر آ گئی ہیں، سمیٹ لی ہیں. ایسا کسی کا مقام ہے؟ دنیا کائنات کے اندر کسی شخصیت کو یہ اتھارٹی ہے؟ کسی کی شان، کسی کا مقام، کسی کی عظمت اتنی ہے؟ پھرن پیر جگ دے جویں برساتی نے ڈڈیاں. پھرن پیر جگ دے جویں برساتی نے ڈڈیاں. دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں. بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے والے بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نیک اور صالح بابر کرانے والے اور بڑی بڑی اپنے آپ کو کرنے والے، ثابت کرنے والے ساری کائنات کے ایک طرف ہو جائیں، اللہ کی قسم میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے نیچے آنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیسی عظیم ہستی ہے. اور جس ہستی پر ایک مرتبہ درود پڑا ہے، یہ نہیں کہتے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے تو تب ہی ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 رحمتیں سمیٹ لی ہے دامن کے اندر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رحمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرما دی ہیں. من صلی علیہ صلاۃً واحدۃً، جس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھا. صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ نے 10 رحمتیں اسے عطا کر دیں. وحطت عنہ 10 خطیات، اور رب کائنات نے اس کی 10 غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے. آپ یوں سمجھیے ایک ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اس نے یہاں سے لاہور جانا ہے. لاہور پہنچتے وقت تک ادھر سے شروع ہوا، درود پڑھ رہا ہے. کتنی مرتبہ درود پڑھا جائے گا؟ صبح اپنے دفتر میں آئے، فارغ بیٹھے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، فارغ بیٹھے ہوئے، کسٹمر نہیں آ رہا، کیا کریں گے؟ ایل سی ڈی چل رہی ہے، کوئی نہ کوئی خبر نامہ چل رہا ہے، نہیں تو کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، نہیں تو کوئی فلم چل رہی ہے، نہیں تو کوئی سیاسی باتیں چل رہی ہیں. یہی چیزیں ہیں نا آج ہمارا معمول، یہی ہے نا. اس سے علاوہ کوئی اور ہے تو بتا دیں. کوئی معمول نہیں ہے. اور میرے عزیز بھائیو یاد رکھو، یہ خبر نامے، یہ سیاسی باتیں، یہ سیاسی بابے، یہ سارا کچھ اس کو سائڈ پہ کر دیں. اللہ کی قسم آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، کارخانے میں بیٹھے ہیں، اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کو مزدوری کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کسی مشین پہ کھڑے کام کر رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں. آپ کا جتنا رزق آئے گا وہ سارا برکتوں سے لپٹا ہوا ہوگا. سارا رزق اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں نے سمیٹا ہوا ہوگا، اور وہ ایک ایک لقمہ آپ کے لیے صحت کا باعث بنے گا. وہ ایک ایک لقمہ آپ کے جسم سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو ختم کرنے والا ہوگا. وہ ایک ایک لقمہ آپ کی اولاد کے لیے نیک ہونے کا، آپ کی اولاد کے تابع دار ہونے کا باعث اور سبب بنے گا. وہ ایک ایک لقمہ آپ کے جسم کو اللہ کی تابع داری اور اللہ کی فرما برداری کی طرف لانے والا ہو. جب آپ کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ درود چل رہا ہے، ساتھ درود پڑھ رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ عَشَرُ دَرَجَاتٍ، اور رب کائنات نے اس کے 10 درجات اپنی جنت کے اندر اونچے کر دیے ہیں. اس ایک حدیث کے اندر
3 فائدے بیان ہوئے ہیں درود شریف پڑھنے کے۔ ایک مرتبہ اونچی آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 فائدے اس حدیث کے اندر بیان کیے ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کے لیے۔ الحمدللہ جمعہ کے خطبہ میں ہی صرف کتنی مرتبہ درود ہماری زبانوں پہ آتا ہے؟ ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کو اللہ 10 رحمتیں عطا کرتے ہیں، اللہ اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، اللہ جنت کے اندر اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ روزانہ کے معمول میں 100 کی تسبیح نکال لیتا ہے درود شریف کی، اس کی نیکیوں کا اور گناہوں کو مٹانے کا اور درجات کی بلندی کا کیا عالم ہوگا۔ نہ درود ابراہیمی لمبا آپ سمجھتے ہیں دیر لگتی ہے، تو یہ بھی تو درود ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یہ بھی درود ہے۔ درود کے بڑے سارے ایسے الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ مروی ہیں، آپ سے حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، اور سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک کتاب مرتب کی ہے جس کے اندر درود کے مختلف صیغے اور مختلف الفاظ انہوں نے سارے جمع کر دیے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ گھروں میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں گھر کے کام وام کرتی رہتی ہیں، کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ درود پڑھتی جائیں۔ ایک ماں کھانا بنا رہی ہے اور ساتھ درود پڑھ رہی ہے، سبحان اللہ، کیا لذتیں ہوں گی اس کھانے میں، کیا برکتیں ہوں گی اس کھانے میں، اور کس قدر صحت مند ہوگی وہ غذا جس کو بناتے ہوئے بنانے والے نے درود شریف پڑھ کے بنایا۔ تو اس حدیث کے اندر 3 فائدے بیان ہوئے ہیں۔ کتنے فائدے بیان ہوئے ہیں؟ پہلا فائدہ کیا بیان ہوا ہے؟ 10 رحمتیں۔ دوسرا فائدہ 10 گناہ معاف۔ تیسرا فائدہ 10 درجے اللہ بلند فرما دیتے ہیں۔ کتنے فائدے ہوئے؟ ایک حدیث کے اندر 3 فائدے ہیں درود شریف پڑھنے کے۔ چوتھا فائدہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درود پڑھتا ہے رب ذوالجلال والاکرام اس بندے کی زندگی کے سارے غم مکا دیتے ہیں، اللہ اس کے دکھ دور کر دیتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اکثر علیک صلاۃ، میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، اور جب دعا کرتا ہوں تو کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا آپ پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ کہا کم اجعل لک من صلاتی، کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ما شئتا، جتنا آپ کا جی چاہتا ہے درود پڑھتے جاؤ۔ کہا ایک حصہ پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس سے زیادہ کرے گا تو اللہ تجھے زیادہ خیر عطا کر دے گا۔ پھر کہا اللہ کے رسول اگر میں آدھا وقت درود پڑھ لوں اور آدھا وقت دعا کر لوں تو وہ کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان شئتا، تیری مرضی ہے، اگر تو زیادہ کر لے تو وہ اور تیرے لیے بہتر ہوگا۔ کہا اگر 3 حصے آپ درود پڑھوں؟ فرمایا اگر 3 حصے درود پڑھے تو بہترین ہے، اگر تو چاہتا ہے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر زیادہ کرو گے تو اللہ اور خیر عطا کر دے گا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں صرف آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، ان اجعل لک صلاتی کلہا، اگر سارے کا سارا وقت میں آپ پہ درود ہی بھیجتا رہوں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفا ہمک، اگر تو صرف درود ہی پڑھتا رہے گا تو پھر تجھے مانگنا نہیں پڑے گا اللہ سے یا اللہ
میں فلاں طرف سے بھی دکھی ہوں، اللہ میں فلاں طرف سے بھی پریشان ہوں، کہیں کاروبار نے مجھے دکھی کیا ہوا ہے، کہیں میری بیٹیوں کو گھروں میں سکون نہیں، اس طرف سے دکھی ہوں، کہیں کس طرف سے، کہیں اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا جتنے تیرے غم ہیں رب کائنات سارے غم ہی مٹا دے گا۔ اب ہمارا کوئی دکھ ایسا ہے جو ہمارے اللہ کو نہیں پتا؟ کیوں جی، ہے کوئی ایسا؟ ہمارا کوئی غم ایسا ہو جو اللہ سے چھپا ہوا ہو؟ ہماری کوئی حاجت اور ضرورت ایسی ہو جس ہماری حاجت اور ضرورت کا اللہ کو علم نہ ہو؟ ایسی کوئی حاجت ہے؟ کوئی چیز ہمارے خالق و مالک سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ فرمایا آپ درود پڑھتے جاؤ، اذن تکفا ہمکا، اگر تو صرف درود ہی پڑھتا جائے گا تو رب کائنات آپ کے جتنے ہموم ہیں، جتنے غموم ہیں، جتنے غم ہیں، جتنے دکھ ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنی لاچاریاں ہیں، جتنے فقر و فاقے ہیں، رب کائنات سب کچھ مٹا دے گا، اللہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ اور اللہ خوشحال، خوش و خرم، اللہ تجھے زندگی اور کمال کی اللہ تجھے زندگی عطا فرما دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ درود پڑھا کرو۔ کس قدر پیارے اور کس قدر فائدہ مند ہمارے لیے اور کس قدر جامع اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین ہیں، جن فرامین پہ ہمیں عمل کرنا نصیب ہی نہیں ہے، جن کے اوپر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یقین مانے لوگ آتے ہیں اور جی میں بڑا پریشان ہوں، مجھے کچھ بتائیں میں کیا کروں، کچھ لکھ کے دیں مجھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ آستانوں پہ جاتے ہیں، لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں سے کیا کیا کچھ جناب انہیں پھر پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کون کون سے گل کھلاتے ہیں وہاں پہ۔ لیکن قربان جاؤں، کسی دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی سرکار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے کچھ لکھوانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے، اپنے کارخانے میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، نماز سے پہلے ہے تب بھی، نماز کے بعد ہے تب بھی، جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ وہاں درود پڑھتے جائیں، رب کائنات آپ کے سارے غم اور آپ کے دکھ اللہ دور فرماتے جائیں گے۔ آپ کی جتنی خواہشات ہیں وہ خواہشات اللہ ساری پوری کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کریں۔ کتنے آسان وظائف ہیں، کتنے آسان وظائف۔ مانا جی آپ بڑے بڑے وظیفے نہیں پڑھ سکتے، بڑی بڑی دعائیں یاد نہیں ہوتی، ہم پنجابی لوگ ہیں، اردو زبان بولنے والے، پنجابی بولنے والے، ہمیں نہیں سمجھ آتی عربی کی اتنی، لیکن کیا آپ درود بھی نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کے پاس درود پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، اتنے الفاظ بھی آپ کو یاد نہیں ہو سکتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی زبان ادا کرنے سے قاصر ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا، تجھے اپنے غم اپنے اللہ کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ کو معلوم ہے میرے بندے کو کیا کیا پریشانی ہے، کیا کیا دکھ ہے، کیا کیا کس کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت تیری ساری مصیبتیں، سارے غم، سارے دکھ سارے دور کر دیں گے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تیرے سارے غم بھی دور کر دے گا، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ کتنے فائدے ہوئے؟ 5 فائدے۔ درود شریف پڑھنے کے 5 فائدے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میری سفارش قیامت کے دن تمہیں میسر آ جائے، اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن
میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش کروں تو پھر کیا کیا کرو؟ درود پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درود پڑھو گے تو رب کریم کے ہاں میں آپ کی سفارش کروں گا۔ آپ نے فرمایا فمن صلی علی عشرا، جس نے 10 مرتبہ درود پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ درود پڑھا۔ کب؟ اذا اصبح، جب اس نے صبح کی، جب اس نے صبح کے وقت صبح اٹھا درود پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، 10 مرتبہ درود پڑھا۔ وعشرا اذا امسا، اور 10 مرتبہ ہی درود اس نے پڑھا اس وقت جب شام ہوئی۔ فاز بشفاعتہ، فاز بشفاعتہ، آپ نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود شریف پڑھ لیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ فاز کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہو جانا۔ فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا، بہت بڑا کامیاب ہونا۔ آپ نے فرمایا فاز بشفاعتہ، وہ کامیاب ہو گیا ہے، اس نے محمد رسول اللہ کی سفارش حاصل فرما لی ہے۔ کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام۔ کتنے فائدے ہوئے؟ ہاں جی، کتنے فائدے ہوئے؟ 6 فائدے ہوئے۔ 7واں فائدہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، سب سے زیادہ میرے قریب ہو۔ ایک صحابی تھے بڑے کمزور، بڑے مالی حالات بڑے کمزور، گھر کے حالات انتہائی پریشان کن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے فرمایا، ان کا نام تھا ربیہ بن کعب الاسلمی، آپ نے ایک دن فرمایا سل ربیہ، یار آج جو کچھ مانگنا چاہتے ہو نا مانگ لو، آج جو مانگنا ہے نا آپ نے آج مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی بڑی آفر ملی، اتنی بڑی آفر، سبحان اللہ، ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ ایک لمحہ کیا ہوتا ہے؟ ایک لمحہ سوچے بغیر ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی میرا سوال ہے، ایک ہی تمنا ہے، یہی بات بار بار میرے قلوب و ذہان کے اندر انگڑائیاں لیتی ہے، اللہ قیامت کے دن مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے۔ محبوب میرا یہی سوال ہے، قیامت کے دن بھی اللہ مجھے آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ پھر کہنے لگے، آپ نے فرمایا یار کوئی اور ہے تو وہ بھی مانگ لو، کیونکہ آپ کو پتا تھا اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے نا جب گھروں میں فاقے ہوں، گھروں میں تنگیاں اور پریشانیاں ہوں، پھر بندے کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، دنیا کے دکھ نے دکھ لگتے ہی نہیں تھے۔ دنیا کی پریشانیوں کو انہوں نے اپنی پریشانیاں بنایا ہی نہیں تھا، انہوں نے اپنی پریشانی صرف آخرت کو بنایا تھا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی پریشانی آخرت کو بنا لیا، تأتی دنیا راغما، دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کے آتی ہے، ذلیل ہو کے دنیا اس کے پیچھے آتی ہے۔ اور جس نے دنیا کو اپنا ہم اور غم بنا لیا، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، پر دنیا پھر بھی اسے میسر نہیں آتی۔ صحابہ اکرام نے دنیا کو اپنی زندگی کا غم اور دکھ بنایا ہی نہیں تھا۔ کہا ربیہ کو اور ہے تو وہ بھی مانگ لو یار۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہ مانگنے کے بعد
میری زبان کسی اور لفظ کے لیے، کسی اور جملے کے لیے جنبش میں نہیں آتی۔ میرا پھر وہی سوال ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، محبوب ایک دعا کر دے یا ایسا کوئی نسخہ بتلا دے کہ قیامت کے دن جہاں اللہ اپنے پیارے محبوب کو مہر عطا کرے گا، وہاں رب ربیہ بن کعب کو بھی اپنے محبوب کے قریب جگہ دے دے۔ آپ نے فرمایا ربیہ اِنِّی عَلَىٰ نَفْسِکَ بِکثرۃ السجود، ربیہ ایسے کیا کرو پھر زیادہ نفل و نوافل پڑھا کرو، جتنے نفل زیادہ پڑھو گے اتنا ہی قیامت کے دن میرا قرب آپ کو میسر آ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ زیادہ سجدے کرنے سے بھی اللہ کے نبی کا قرب ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من آل جاریتین، جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی پھر ان کا نکاح کر دیا کتاب و سنت کے مطابق، وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے مسکین کی وہ کفالت کی وہ بھی قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا کہاتین، جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یہ سارے اللہ کے نبی کے قرب کے ذریعے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا ان اول الناس بہ، سب سے زیادہ جو قرب کا ذریعہ ہے وہ میں آج تمہیں بتلانے جا رہا ہوں۔ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن سب سے زیادہ قرب، سب سے زیادہ نزدیک، اکثرہم صلاۃ علیہ، فرمایا اکثرہم صلاۃ علیہ، جو جتنا زیادہ میرے اوپر درود پڑھتا جائے گا رب قیامت کے دن اسے اتنا ہی زیادہ میرے قریب فرما دے گا۔ آج لوگ کوئی کسی ایم پی اے کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ ویلتے ہیں۔ ایم این اے کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، کیا بات ہے؟ کسی اخباری نمائندے کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہماری ایڑیاں زمین پہ نہیں لگتی، یہ فلاں چینل والے جناب ہمارا ان کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، کیا بات ہے جی؟ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری قربتیں ایک طرف، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے یہ دنیا کی قربتیں؟ کس کام کی ہے یہ دنیا کی قربتیں؟ اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے اکثرہم علیہ صلاۃ، جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، آپ نے فرمایا منزلتاً، ان کا مقام و مرتبہ بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتنے فائدے ہوئے؟ 7 فائدے ہوئے، 7 فائدے۔ اللہ کے نبی کا قرب حاصل کرنا، اور جہاں اللہ اپنے محبوب کو جگہ عطا فرمائے گا وہاں اللہ اس بندے کو بھی جگہ عطا کرے گا جو شخص آپ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گھر جاتا ہوں نا میرا جی نہیں لگتا گھر میں، آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، یقین کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی لذت اور مٹھاس ہے، اس کا کوئی اور ہی عالم ہوتا ہے۔ اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں گھر میں بیوی بچوں میں دل ہی نہیں لگتا، دل کو وہ سکون اور اطمینان اور چین ہی نہیں میسر آتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکرت موتی و موتک، جب مجھے اپنی اور آپ کی موت کا یاد آتا ہے نا کہ آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، تو پھر سوچتا ہوں دنیا میں تو آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھ کر دل کو سکون اور اطمینان پہنچا لیتا ہوں، تو جب آپ دنیا سے چلے گئے تو قیامت کے دن پتہ نہیں آپ کا ساتھ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ رفعت مع النبیین، اللہ کے رسول آپ تو نبی ہیں،
آپ کا مقام و مرتبہ تو بڑا بلند و بالا ہے محبوب، آپ کو جو اللہ نے جگہ عطا کرنی ہے اس جگہ کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو محبوب پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے پتہ نہیں ہمارا رب جنت کے فیصلے کرتا ہے یا جہنم کے فیصلے کرتا ہے، یہ تو ہمارے مالک کو معلوم ہے۔ اگر جنت کے فیصلے ہو گئے تو پھر بھی میں سوچا کرتا ہوں محبوب اگر آپ کی زیارت وہاں نصیب نہ ہوئی تو کیا کروں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور جو اس حدیث جو آپ نے سماعت کی ہے، میرے محبوب نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ واقربہم منی منزلۃ، اور اس کا مقام و مرتبہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کے نبی کا قرب حاصل کرنے کے لیے درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اگر قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کا ساتھ چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہمیں بھی وہ مقام و مرتبہ ملے جہاں جنت میں وہاں جگہ اللہ عطا کرے جہاں رب اپنے پیغمبروں کو جگہ عطا کرے گا، تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے فائدے ہوئے؟ نامہ فائدہ۔ فرمایا جو شخص میرے اوپر درود بھیجتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی، وہ شخص جو میرے اوپر سلام بھیجتا ہے، میرے اوپر درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، آپ نے فرمایا رد اللہ علی روحی، میرا اللہ میری روح کو واپس لوٹاتا ہے، میرا اللہ میری روح کو واپس لوٹاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا حتیٰ ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ میں اس شخص کے سلام کا جواب دیتا ہوں، میں اس شخص کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بعض لوگ اس کو خاص کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو وہاں آپ کے روضہ اطہر پہ کھڑا ہو کے درود یا سلام بھیجتا ہے یہ اس کے لیے ہے، حالانکہ ایسے نہیں۔ جو بندہ جہاں بھی ہے وہاں سے اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل ہے آپ پر درود بھیجنا اس کا؟ کیوں جی وہ مشکل ہے؟ ہم پیمانے سوچتے ہیں اپنے، ہم سوچتے ہیں جتنی ہماری عقل ہے، جتنا ہمارا فہم ہے، جتنا ہمارا دماغ ہے۔ بندے کا دماغ کتنا سا ہے؟ جتنی اللہ نے کائنات بنائی ہے اس کائنات کے مقابلے میں انسان کا دماغ کتنا ہے؟ ہم تو اپنے مالک کے نظام کو سمجھ ہی نہیں پا سکتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں تو اپنا نہیں پتا کہ ہمارے اندر کیا کیا ہے۔ قربان جاؤں میرے مالک کی عظمتیں اور قدرتوں کا عالم یہ ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ معراج پہ گئے، رات کے تھوڑے سے حصے میں پہلے بیت اللہ الحرام سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی۔ ہمارا دماغ یہ سوچ سکتا ہے؟ کیوں جی ہو سکتا ہے اس طرح؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے کہا ابو بکر تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آؤ اتنا بڑا جھوٹ تمہیں بتانے لگا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاذ اللہ۔ کہنے لگا اتنا بڑا جھوٹ آپ کو بتاتا ہوں، تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آؤ میں جھوٹ بتاؤں تمہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا جس کو آپ نے نبی مانا ہوا ہے نا، یہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں، ساری رات میں بھی نہیں، رات کے کچھ حصے میں بیت اللہ الحرام سے لے کر بیت المقدس تک کا میں نے سفر کیا ہے اور بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمانوں کا سفر کر کے پھر واپس آ گیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کہنے لگا جی اگر کوئی ایسے بندہ کہے تو وہ ٹھیک ہے کہے گا،
حضرت ابو بکر فرمانے لگے نہیں غلط کہے گا. کہا اگر آپ کا ساتھی جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اگر وہ کہے تو پھر؟ کہا اللہ کی قسم اگر وہ کہے تو ہو سکتا ہے اور ہوا ہے. مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل، جبریل نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. وہ زبان تو جنبش میں اس وقت آ ہی نہیں سکتی جب تک آسمانوں سے رب کا پیغام نہیں آتا. اس زبان سے تو غلط نکل ہی نہیں سکتا. جس براق کے اوپر اللہ کے نبی سوار تھے، میرے محبوب نے فرمایا وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور اس کا ایک قدم جہاں انسان کی نظر ختم ہوتی ہے وہاں سے بھی آگے جا کے گرتا تھا. آپ اندازہ کریں اللہ کی قدرتیں کیسی ہیں. میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جہاں بھی میرے اوپر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، میرا رب اس کا درود پڑھنا، اس کا سلام کہنا، میرا رب میرے تک پہنچاتا ہے، رب پہنچاتا ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے خود سن دے محبوب صلاتا، خود سن دے محبوب صلاتا. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ درود پڑھتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا درود پڑھنا خود سنتے ہیں. حالانکہ یہ سراسر حدیث کے خلاف ہے، یہ خیانت ہے، بددیانتی ہے. آئیے صحیح سند کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سنن نبی داؤد کی 2041 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، رد اللہ علیہ روحی، میرا رب میرے اوپر میری روح کو لٹاتا ہے، اور پھر حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں ان سلام بھیجنے والے درود پڑھنے والوں کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، آپ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی سلام کی دعائیں آ رہی ہیں. اتنا عظیم الشان عمل ہے درود پڑھنا. کتنے فائدے ہوئے؟ 9 فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اپنی زندگی میں اپنی عادت بنا لیں. جب وقت ملے فوراً درود شریف شروع. دعا کرنی ہے، دعا کرنے سے پہلے درود شریف. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ جگہ بھی بتلاؤں جہاں جہاں پہ درود شریف پڑھنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.